बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज फिर मैं दफ्तर से घर आया तो मेरी बीवी नया सूट पहने खड़ी थी। मेरी बीवी बहुत हसीन लड़की थी। कम उम्री की नज़ाकत उसके चेहरे पर बहुत प्यारी लगती थी। उसने स्याह रंग का लिबास पहना हुआ था और इस रंग में उसका दूधिया रंग बहुत खिलता था। मैं अपनी बीवी के स्वरूप पर अपनी थकन भूल गया था। मैं जानता था मेरी बीवी की सज धज की तमाम कोशिशें सिर्फ मेरे लिए होती थी। वो मेरी तवज्जो चाहती थी क्योंकि हमारी पसंद की शादी थी और मैं अपनी बीवी के हुस्न से बहुत मारूब होने के बावजूद आज तक उसे उसका हक नहीं दे पाया था। मैंने अपनी बीवी को अपने पास बुलाया तो वो शर्माती हुई मेरी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देख रही थी। उसकी आंखें चमकने लगी थीं। वो एक ऐसी बीवी थी जो सिर्फ अपने शोहर के लिए सजती थी। मुझे याद था कि चंद ही दिन पहले मेरे बांजे की सालगिरह के मौके पर सब मेहमानों में सबसे सादा मेरी बीवी थी और मेरे सवाल पर उसने कहा था कि वो ऐसे ही ठीक है। उसे सबकी सताइश नहीं चाहिए थी, उसे सिर्फ मेरे लिए सजना पसंद था। और आज बगैर किसी मौके के वो सिर्फ मेरी तवज्जो के लिए इतनी तैयार होकर खड़ी थी। मेरे हिलाने पर वो मेरे पहलू में आकर बैठी तो मेरी मुस्कुराहट बेसाख्ता सिमट गई। मैंने जब्त के लिए लब भींच लिए और कोशिश करने लगा कि उसे बर्दाश्त करूं और दूर ना धकेलूं। वो मासूमियत से मुझसे बातें कर रही थी, बार बार मुझसे पूछ रही थी कि वो मुझे अच्छी लग रही है या नहीं। मैं बहुत मुश्किल से उसे जवाब दे रहा था। जब से वो मेरे करीब आकर बैठी थी तब से मेरा दिमाग झनझना रहा था और मेरे लिए मुस्कुराना मुश्किल हो रहा था। मेरा मिजाज हमेशा की तरह यकदम बदल गया था। मुझसे मेरी पसंद के बारे में पूछने लगी और मेरा हाथ थाम कर मुझसे बातें करने लगी। मेरी बर्दाश्त ख़त्म हुई तो मैं यकदम उठ खड़ा हुआ और उससे बोला कि मैं थका हुआ हूँ, इसलिए वो मुझे खाना दे ताकि मैं जल्द आराम कर सकूं। मेरे जुमले पर, वो मेरे दूर होने की हरकत पर मेरी बीवी का चेहरा यकदम फीका पड़ गया था। वो सर हिलाते हुए उठकर किचन की तरफ बढ़ी तो मैंने साफ महसूस किया था कि उसकी आंखें नम हो गई थी। मुझे अपने रवैये पर खुद भी अफसोस होने लगा, मगर मैं अपनी हालत को कैसे भूल जाता। मेरे लिए अपनी बीवी की कुर्बत बर्दाश्त करना क़यामत से कम नहीं था। मैं खामोशी से कमरे में चला गया और सर पकड़ कर बैठ गया। हमारी शादी को 3 माह हो चुके थे और आज भी मेरी बीवी मेरी तवज्जो हासिल करने की हर कोशिश नाकाम हो जाने पर बहुत रंजीदा हो जाती थी। मुझे उसकी आंखों की नमी तड़पाती थी। शुरू में तो मैं उसे बार बार गुस्ल करने के लिए भेज देता था कि शायद उसके नहाकर आने के बाद मैं उसे बर्दाश्त कर सकूं, मगर हर बार मुझे नाकामी होती थी। उसका वजूद हर हाल में ही मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त ही होता था। मैंने कई बार उसे खुद से धकेलने की हरकत के बाद अकेले में उसे रोते हुए भी देखा था। वो बहुत वफादार और शोहर परस्त लड़की थी। उसकी आंखों में हर मुस्कुराते जोड़े को देखकर हसरत उमड़ती थी। उसे इस दुनिया में शायद सिर्फ एक चीज़ की शिद्दत से चाह थी और वो मेरी मोहब्बत थी, जो मैं उससे करता था मगर जाहिर करने में नाकाम हो रहा था। मैं कितनी देर सर पकड़े बैठा रहा, यहाँ तक कि मेरी बीवी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर मुझे मुतवज्जो किया। मैंने दस्तक पर सर उठाकर उसे देखा तो वो आहिस्तगी से बोली कि खाना लग चुका है और फिर पलटकर चली गई। उसका चेहरा भीगा हुआ था और आंखें देखकर साफ लग रहा था कि वो किचन में जाकर रोती रही है। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। मैं बेबसी से अपने बाल नोचने लगा। मैं जितनी भी कोशिश करता था मगर अपनी बीवी को हर बार रुला देता था। उसकी उम्मीद पर आज तक मैं पूरा नहीं उतरा था। हालांकि शादी के वक्त हम दोनों ने ही एक दूसरे से वादा किया था कि न कभी बेवफाई करेंगे, न कभी एक दूसरे को दुखी करेंगे। मैं उम्र में अपनी बीवी से बहुत बड़ा था और मैंने अपनी उम्र के इस फ़र्क पर शादी के मौके पर ही सोच लिया था कि अपनी बीवी को बहुत मोहब्बत दूंगा और उसे कभी अकेला नहीं करूंगा। मगर पहले ही रोज़ मैंने अपनी बीवी का दिल बुरी तरह तोड़ दिया था। वो 16 श्रृंगार की ये बिल्कुल कोई हूर लग रही थी और उसे देखकर मैं दीवाना हो गया था। मगर जब मैं उसके करीब गया तो यकदम मेरा दिमाग साकिन सा हो गया था। मेरे लिए अपनी बीवी को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मैं उसे वजह बताने से कासिर था क्योंकि मैं नहीं चाहता था वो वजह जानकर शर्मिंदा हो। इसलिए मैंने उसे बहाने से कह दिया कि वो जाकर पहले अच्छे से नहाए ताकि उसकी थकावट उतरे और सादा लिबास पहन ले। मेरी इस अचानक बात पर मेरी बीवी ने हैरत से मुझे देखा था। वो अपनी खूबसूरती और सज धज के जवाब में यकीनन मेरी ऐसी बात की तवक्को नहीं कर रही थी। मैंने उसे उल्टे सीधे दलाइल देकर नहाने भेज दिया और उसको सादा लिबास पकड़ाते हुए यही उम्मीद की थी कि इस बार वो वजह ना रहे कि मैं अपनी बीवी को खुद से दूर करूं, क्योंकि मैंने भी उस रात के लिए बहुत अरमान सजाए थे। मैं नहीं चाहता था कि पहले रोज़ ही अपने वादे से मुकर कर अपनी मासूम बीवी को रुलाऊं,
مگر میری قسمت نے اس معاملے میں مجھے بہت خراب کیا تھا، اور جب میری بیوی نہا دھو کر میرے پاس آئی تو میرا درکتا دل بیزار ہو گیا۔ میں اپنی بیوی کو چاہ کر بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے چہرے کے بدلتے تاثرات پر میری بیوی کو یقیناً ذلت محسوس ہوئی تھی۔ تبھی وہ خاموشی سے کروٹ بدل کر سو گئی، مگر میں پوری رات سو نہیں پایا تھا اور خود کو کوستا رہا تھا کہ میں یہ اپنی محبوب بیوی کے ساتھ کیا کر بیٹھا تھا۔ مجھے خوف تھا وہ اگلے روز سب کو میری اس حرکت کا بتائے گی، مگر اس نے مجھ سے واقعی سچی محبت کی تھی۔ وہ صبح اٹھی تو پھر سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اس نے گزری رات کا تاثر اپنے کسی انداز میں بھی نہیں آنے دیا تھا۔ میں جو اس سے معافی مانگنے کا سوچ رہا تھا اس کے رویے پر ہلکا پھلکا ہو گیا۔ میں نے اس سے دوبارہ کبھی ویسا نہ کرنے کا سوچ لیا تھا اور معذرت کے طور پر بازار سے ایک مہنگا اور اچھے والا پرفیوم خرید کر بیوی کو دیا۔ اسے میں نے اگلے روز بھی 2-3 بار نہانے کا بول کر وہ پرفیوم استعمال کرنے کا کہا تھا، مگر اس کا مسئلہ جوں کا توں رہا تھا۔ میں جب اسے قریب کرتا اس کے وجود سے نہایت بری بو آتی تھی۔ وہ چاہے جتنی بار بھی نہا لیتی وہ بو نہیں جاتی تھی۔ میں نے جو پرفیوم دیا وہ بہت تیز تھا۔ میری بیوی نے وہ پرفیوم استعمال کیا تو اس کے وجود کی بو سے مل کر وہ تیز خوشبو اور بھی عجیب ہوگی۔ میرا سر چکرانے لگا تو میں بے ساختہ اپنی بیوی سے دور ہو گیا۔ میں اس روز کے بعد آج تک ہر بار اپنی بیوی کی طرح متوجہ بھی ہوتا اور میں اسے توجہ دینے کی بھی بھرپور کوشش کرتا تھا، مگر میں اپنی بیوی کے وجود سے آتی اس بو کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بے حد حسین اور قابل محبت لڑکی تھی، مگر اس کے قریب جانا بے حد مشکل تھا۔ میں شادی سے پہلے اس بات سے واقف نہیں تھا، ورنہ میں کم سے کم اس کے ساتھ شادی کر کے اسے یہ تنہائی اور بار بار ٹھکرانے کی اذیت نہ دیتا۔ وہ بھی ایسی صبر والی تھی کہ چھپ کر میرے رویے پر رو لیتی، مگر مجھ سے دور نہیں ہوتی تھی۔ ہر بار میرے دور کر دینے پر وہ اگلی بار پھر سے میرے قریب آنے کی کوششیں کرتی تھی، میرے لیے تیار ہوتی اور مجھے اپنی طرف مائل کرتی، مگر جب میں اسے اپنے پاس بلاتا اس کے وجود کی وہ خاص ناقابل برداشت بو میرا مزاج بدل دیتی تھی۔ اس سب کو 3 ماہ گزر گئے، مگر میں اپنی بیوی کے وجود کی اس بو کا عادی نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں اسے بار بار غسل کرنے کا بولتا، اسے طرح طرح کے عطر اور خوشبوئیں لا دیتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو یہ بات بتاؤں کہ اس سے بو آتی ہے، مگر میری خاموش بیزاری اور ہر بار دور ہونے کی حرکت میری بیوی کو مایوسی میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اکیلے میں روتی تھی اور شاید مجھ سے محبت اور شادی کرنے پر بھی پچھتاتی ہوگی۔ مجھے کبھی کبھی اپنا آپ بے حس اور بے وفا لگنے لگتا تھا۔ مجھے لگا میں بدل رہا ہوں، یا شاید میں اپنی بیوی سے مخلص نہیں ہوں۔ میں اپنی اس خوف کی وجہ سے ہر بار کوشش کرتا تھا کہ اپنی بیوی کی قربت کو برداشت کر سکوں، مگر میں نہیں کر پا رہا تھا۔ اس وقت بھی میں جب کپڑے بدل کر ہاتھ منہ دھوتا باہر نکلا تو میری بیوی خاموشی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں پہنچا تو اس نے میرے لیے الگ برتن میں کھانا ڈالا اور میرے سامنے والی جگہ پر قدرے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ مجھے اس کی حرکت شرمندہ کر رہی تھی۔ ہر بار جب میں اس سے دور ہوتا تو وہ ایسے ہی کچھ دیر مجھ سے دور دور اور شرمندہ سی رہتی تھی، اور یہ بات مجھے اذیت دیتی تھی۔ میں اس مسئلے کا جلدی حل ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ میں نے اگلے ہی روز اپنے ایک دوست سے مشورہ کر کے ایک بہت مہنگے ڈاکٹر کا وقت لیا اور اس سے ملنے گیا۔ میں نے اپنی بیوی کے بارے میں بتایا تو ڈاکٹر نے مجھے اپنی بیوی کو لانے کا کہا اور بولا کہ وہ مریضہ کا تفصیلی معائنہ کر کے ہی کچھ بتا سکتا ہے۔ میں اپنی بیوی کو یہ سب نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر اب لگ رہا تھا کہ اسے بتانا ہی بہتر ہے۔ میں نے گھر جا کر اس روز بہانے سے اپنی بیوی کو اپنے سامنے بٹھایا اور تمہید باندھتے ہوئے بولا کہ کچھ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ان سے بو آتی ہے، اس میں ان کا قصور نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ میرا مقصد اچھے الفاظ میں اپنی بیوی کو اس کی اس بیماری کے بارے میں بتانا تھا۔ میری بیوی بہت توجہ سے میری بات سنتے ہوئے ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، مگر جب میں نے جھجک کر اپنی دوری کی وجہ بتائی اور سچ کھولا کہ اس کے جسم سے آنے والی بو میرے لیے برداشت کے قابل نہیں، اس لیے میں اس سے دور جاتا ہوں، تو وہ ایک پل کے لیے بالکل چپ ہو کر رہ گئی۔ اس کا چہرہ خفت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسے یقیناً میری بات سے صدمہ پہنچا تھا، مگر میری خاطر وہ یہ بھی مان گئی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور بہت علاج کروایا، مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ میری بیوی کے وجود کی وہ مخصوص بو بالکل ختم نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ وہ بہت صاف رہتی تھی اور اس کے دھوئے کپڑوں سے بھی کبھی بو نہیں آتی تھی۔ میری ہر چیز صاف رہتی تھی، میری ہر چیز صاف رکھتی تھی اور اپنا بھی ویسے ہی خیال رکھتی تھی۔ مجھ سے شادی کے بعد میرا جو رویہ اس نے دیکھا تھا، اس کے بعد سے تو وہ کچھ زیادہ محتاط ہو گئی تھی، مگر جانے کیا وجہ تھی کہ اس کے وجود سے بہت بری اور ناقابل برداشت بو آتی تھی۔ یہ مسئلہ دن بہ دن میرے اعصاب پر بھاری بوجھ بنتا جا رہا تھا، مگر یہ ایسے دن تھے کہ ہمارے گھر میں خوشیاں اور مسکراہٹیں رہنی چاہیے تھی، مگر ہم دونوں
ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ جب تک یہ بات مجھ تک محدود تھی، میری بیوی میرے قریب آنے کی کوشش کرتی رہی تھی، مگر اب جب سے میری بیوی کو بھی میرے دور ہونے کی وجہ معلوم ہوئی تھی، وہ مجھ سے دور دور رہنے لگی تھی، اور میں جب بھی اسے اپنے پاس بلاتا وہ جھجک کر دور ہو جاتی تھی۔ میرے قریب آتے ہی اب اسے بھی یہی خیال آتا تھا کہ میں اس کے جسم سے آتی بدبو کی وجہ سے اسے دور دھکیل دوں گا۔ میں اپنی بیوی کی پریشانی محسوس کر رہا تھا۔ وہ چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی اور میرے سامنے بالکل ٹھیک ہونے کا ناٹک کرتی رہتی تھی۔ اس کی آنکھیں اب ہر وقت سوجی ہوئی اور سرخ رہتی تھی، لیکن وہ پھر بھی گھر کے سب انتظامات سنبھال رہی تھی۔ میں گھر آتا تو وہ اچھے سے نہا دھو کر میرے سامنے آتی تھی۔ اس کی زندگی بہت مشکل کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ بار بار غسل لیتی تھی اور زیادہ سے زیادہ خوشبوؤں کا استعمال کرنے لگی تھی، مگر اپنے جسم سے آتی بو کا علاج نہیں کر پا رہی تھی۔ جب میں ڈاکٹروں کے علاج سے بھی مایوس ہو گیا تو میں ایک روز کسی عالم کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے عالم صاحب کو اپنا مسئلہ بتایا اور پریشانی سے کہا کہ میری بیوی مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے اور میں چاہ کر بھی اپنی بیوی کا دل نہیں جیت پا رہا تھا، کیونکہ وہ جتنی بھی کوشش کر لیتی اس کے جسم کی بو ختم نہیں ہوتی تھی اور نہ میں اسے برداشت کر پاتا تھا۔ عالم صاحب نے سارا مسئلہ سن کر مجھ سے کہا کہ ایسا تو اکثر ان کے ساتھ ہوتا ہے جو مسلمان نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی خوراک میں کچھ ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے حرام رکھی ہیں، جیسا کہ حرام جانوروں کا کھانا اور سور کا گوشت، چربی کا استعمال ان غیر مسلم لوگوں کے وجود میں بدبو پیدا کر دیتی ہے۔ میں یہ سن کر ٹھٹک گیا اور سر جھکا کر عالم صاحب کو اپنی بیوی کی حقیقت بتائی۔ میری بیوی ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی اور اپنی زندگی کے ابتدائی سال اس نے کٹر یہودیوں کی طرح گزارے تھے۔ اس کی خوراک، لباس اور رہن سہن سب یہودیوں والا تھا، مگر پھر جب وہ 12 سال کی ہوئی تو اس کے والدین میں علیحدگی ہوئی اور اسے امریکہ کے ایک اسکول اور ہاسٹل میں داخل کروا کر والدین اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے تھے۔ وہ ہاسٹل میں اکیلی رہی تھی، اس کے ساتھ مختلف مذاہب کی لڑکیاں رہتی تھیں۔ ان میں ایک مسلمان لڑکی نے اسے چھوٹی بہنوں کی طرح پیار سے رکھا اور اس کا بہت خیال رکھا۔ وہ اس سے متاثر ہوتی گئی اور اس جیسی بنتی چلی گئی۔ جب وہ 15 سال کی ہوئی تو اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے والدین سے رابطہ بالکل ختم کر لیا تھا۔ میں ان دنوں امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے رہتا تھا۔ میری ڈگری مکمل ہو چکی تھی۔ میں نے کچھ عرصہ کے لیے وہیں نوکری کر لی تاکہ میرا تجربہ ہو جائے اور پاکستان میں فوری اچھی نوکری حاصل کر سکوں۔ مجھے اپنی بیوی وہیں امریکہ میں ہی ملی تھی۔ ہمارا اکثر سامنا ہوتا رہتا تھا کیونکہ اس کا ہاسٹل اور میری رہائش ایک جگہ کی تھی اور میں جہاں ملازمت کے لیے جاتا تھا اسی ایریا میں اس کا کالج تھا۔ وہ جب بھی اکیلی ہوتی مجھے کالج چھوڑنے کا کہتی، مجھے حیرت ہوتی تھی کہ امریکہ جیسے ملک میں رہنے والی لڑکی کو بھی ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اکثر اسے اپنے ساتھ کالج لے جانے لگا اور یوں ہمارے درمیان بہت اچھی سلام دعا ہونے لگی۔ وہ میرے ساتھ تحفظ محسوس کرتی تھی کیونکہ میں نے کبھی اس سے فری ہونے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے کبھی تنگ کیا تھا۔ جب میں نے پاکستان میں نوکری کے لیے اپلائی کیا اور امریکہ سے نوکری چھوڑ کر پاکستان واپس جانے لگا تو وہ گھبرا گئی اور مجھ سے وہیں امریکہ میں رکنے پر اصرار کرنے لگی۔ وہ میری عادت ہو چکی تھی اور مجھے بھی وہ بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ میں نے اس کی پریشانی دیکھی تو اسے شادی کی آفر دے دی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میرے ساتھ نکاح کر لے تو میں اسے اپنے ساتھ پاکستان لے جا سکتا ہوں۔ وہ بالغ تھی، شادی کر سکتی تھی، اس لیے میری آفر اس نے فوراً قبول کر لی اور ہم نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ میں نے اس کے انتظامات کیے اور اسے اپنے ساتھ پاکستان لے آیا۔ میں نے عالم صاحب کو بتایا کہ میری بیوی پہلے یہودی تھی مگر اب وہ مسلمان ہو چکی ہے اور اس کی خوراک بھی وہی ہو چکی تھی جو ہماری تھی، اور اب وہ پاک صاف رہتی تھی، مگر شاید اس کے جسم کی بو اسی وجہ سے تھی کہ وہ پہلے یہودی ہوا کرتی تھی۔ عالم صاحب نے یہ سب سن کر نفی میں سر ہلایا اور بولے کہ کوئی بھی یہودی، سیونی یا ہندو مذہب کا انسان جب اسلام قبول کر لے تو اس کے جسم سے ساری گندگی اور گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ غسل لیتی رہتی ہے اور خوراک بھی اچھی ہو چکی ہے، تو پھر اس کی بو کی وجہ کبھی یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ پہلے یہودی تھی۔ عالم صاحب نے کچھ دیر سوچنے کے بعد مجھے ایک عجیب سی بات کی جو مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ عالم صاحب بولے کہ اپنی بیوی کی سرگرمیوں پر توجہ دو اور پتہ کرو کہ کیا وہ مسلمان ہوگی ہے یا ابھی بھی یہودی ہے۔ مجھے یہ بات پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ میں نے واقعی کبھی یہ غور نہیں کیا تھا کہ وہ مسلمان تھی یا نہیں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ کلمہ پڑھ چکی ہے اور اس کا لباس بھی وہی ہوتا ہے جو میں اسے لا کر دے دیتا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ مجھے اس پر توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ میں پریشان سا گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی پر پوری توجہ دینے لگا۔ میں نے بہانے سے گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیا اور اپنی بیوی کو نماز کے لیے بلاتا تو وہ فوراً وضو کر کے آ جاتی اور میرے پیچھے اپنی جائے نماز بچھا لیتی۔ میں اس کے بعد بھی مطمئن نہیں ہو پایا تھا کیونکہ مرد اور عورت برابر میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے وہ مجھ سے چند قدم پیچھے بیٹھ کر
نماز ادا کرتی تھی، اس لیے مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ نماز ادا کرتی ہے یا نہیں۔ کچھ سوچ کر میں نے اسے قرآن سنانے کا کہا تو اس نے ایک روز نماز کے بعد مجھے قرآن بھی سنایا، مگر وہ قرآن بہت اٹک اٹک کر پڑھ رہی تھی اور میرے پوچھنے پر بولی کہ اس نے تعلیم کے دوران بس ایک ہی بار اس مسلمان لڑکی سے قرآن پڑھا تھا، مگر اس کے بعد وہ دوبارہ قرآن نہیں پڑھ پائی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا اور اسے کہہ دیا کہ آئندہ وہ وقت پر میرے کہنے سے بھی پہلے نماز ادا کیا کرے۔ میری بیوی نے ہمیشہ کی طرح میری اس بات کو بھی مانا اور پورے دل سے عمل کرنے لگی۔ میں اسے اکثر نماز پڑھتے دیکھتا تھا اور وہ بالکل ٹھیک نماز پڑھتی تھی۔ قرآن بھی میں اسے پڑھا رہا تھا اور ہر بار قرآن سے پہلے میں کلمے بھی پڑھاتا تھا تاکہ اسے زبانی یاد ہو جائے۔ مجھے اطمینان ہوا کہ اگر وہ پہلے مسلمان نہیں تھی تو اب ہو چکی تھی۔ میں نے اسے پھر سے توجہ دینا شروع کر دی اور اس سب کے بعد بھی میں نے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تو اس کے جسم سے وہی ناقابل برداشت بو آنے لگتی جو میرے لیے برداشت کرنا نہایت مشکل تھا۔ میں اس مسئلے سے تھک گیا تھا۔ میں بار بار اپنی بیوی کو خود سے دور نہیں دھکیلنا چاہتا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ اگر میں اس کے دل سے نکل گیا تو وہ مجھے چھوڑ کر واپس چلی جائے گی۔ وہ میری خاطر اپنی زندگی کا طور طریقہ اور اپنا حلیہ تک بدل چکی تھی، مگر بدلے میں اس کا ہر بار دل توڑ دیتا تھا۔ وہ جس عمر میں تھی اور جتنی خوبصورت تھی اسے کوئی بھی اپنا لیتا اور دل سے اس کا خیال رکھتا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اسے برداشت کر سکتا یا نہیں۔ میں نے بہت بار کوشش کی تھی کہ میں اپنی بیوی کی بس یہی ایک خامی کو برداشت کر سکوں، مگر یہ میرے بس میں نہیں تھا اور اب تو میں وجہ بھی ختم کر چکا تھا۔ کھانا وہ میرے ساتھ ہی کھاتی تھی، اس نے میری ہر بات کو حکم کی طرح مانا تھا۔ اس کے بعد بھی میں اسے دور کرتا رہا تو میری بیوی مجھ سے بدظن ہونے لگی، اس کے دل سے میں اترنے لگا۔ ایک روز میں گھر آیا تو یہ دیکھ کر میں دھک سے رہ گیا کہ وہ دوسرے کمرے میں اپنا سامان لے جا چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی کہ اب سے وہ اور میں الگ الگ رہیں تاکہ ہم دونوں آزادی سے رہ سکیں۔ جیسے میں اس سے تنگ ہوتا ہوں ویسے ہی اب وہ بھی مجھ سے تنگ ہونے لگی تھی۔ میں جب بھی اس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا وہ دور ہو جاتی اور میرے ناراض ہونے پر یہی کہتی کہ تم مجھے دور کرتے ہو، تم مجھے تکلیف دیتی ہو، تم مجھے دور کرتے ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میں خود ہی تم سے دور ہو جایا کروں۔ میں گھبرا گیا تھا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میری بیوی کا اگلا قدم مجھ سے طلاق لے کر واپس چلے جانا ہوتا۔ میں عالم صاحب کے پاس گیا، روتے ہوئے منت کی کہ وہ مجھے کوئی حل بتائیں۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا، نہ میری بیوی کے جسم سے بو جاتی تھی، نہ ہی میں اسے برداشت کرنے کے قابل ہو رہا تھا۔ اگر شادی کے بعد بھی ہم اجنبیوں کی طرح زندگی گزارتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ عالم صاحب نے کہا کہ وہ زیادہ تو کچھ نہیں جانتے، لیکن اتنا شک تھا کہ اگر میری بیوی مسلمان تھی اور صاف خوراک لیتی تھی تو پھر اس کے جسم سے بو کا آنا اور میرا اس سے دور جانا یا تو جادو کی علامت تھی یا پھر ہم کسی بد نظری کا شکار ہو چکے تھے۔ عالم دین نے مجھے وہی سب پھر سے کرنے کا کہا۔ نماز پڑھنے اور دعا کرنے کا سن کر میں نے ایک بہت مشہور پیر ڈھونڈا اور اس کو اپنا مسئلہ بتایا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی اور پیسہ پانی کی طرح بہا دیا، مگر فائدہ ہونے کی بجائے الٹا میں پیر کے ہاتھوں پھنس گیا۔ اس پیر نے ہمارے گھر جا کر پورے گھر کا جائزہ لیا اور جب میری کم سن اور حسین بیوی کو دیکھا تو یکدم نظریں بدل کر بولا کہ تمہاری بیوی پر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے۔ جادو ختم کرنے کے لیے مجھے چلہ کاٹنا ہوگا اور اس چلے کے لیے ضروری ہے کہ کالے جادو کا شکار انسان اور میرے علاوہ کوئی تیسرا نہ ہو، ورنہ وہ بھی اثر میں آ جائے گا۔ اس پیر نے مجھ سے کہا کہ کم سے کم 3 راتوں کے لیے تم اپنے گھر سے کہیں اور چلے جاؤ، میں وہ 3 راتیں چلہ کاٹ کر تمہاری بیوی کے اوپر سے کالے جادو کا اثر ختم کر دوں گا۔ مجھے اس پیر کی بات عجیب لگی، مگر میں اپنی بیوی سے دور رہ کر تھک چکا تھا اور ہر حال میں اس مسئلے کا حل چاہتا تھا، اس لیے میں اس پیر کی بات مان گیا۔ جو میری بیوی نے یہ بات سنی تو پریشان ہوگی، گھبراتے ہوئے بولی کہ اسے پیر سے علاج نہیں کروانا، اگر میں اسے تنگ ہوں تو وہ گھر چھوڑ کر جانے کو تیار ہے۔ میں اپنی بیوی کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بہت منت سماجت کر کے اپنی بیوی کو منایا۔ اپنی بیوی کو منا کر میں اپنا سامان لے کر گھر کے قریب ہی اپنے ایک دوست کے گھر چلا گیا۔ میرے ماں باپ دوسرے شہر میں بڑے بھائی کے ساتھ رہتے تھے۔ میں نے فون کر کے اپنی ماں کو بتایا تو وہ سب سن کر غصہ ہو گئی اور بولی کہ وہ پیر ہی جعلی ہے جسے اکیلے میں عورت کا علاج کرنا ہے، تم اپنی بیوی کو خود غیر مرد کے حوالے کر آئے، ایسا کوئی بھی علاج یا طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ میری ماں غصے سے مجھے واپس گھر جانے کا بول رہی تھی۔ میں فوری واپس گھر کی طرف بھاگا، وہاں پیر میری بیوی کو نشہ دے چکا تھا اور ابھی کچھ اور کرتا کہ میں پہنچ گیا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور گھر سے نکل جانے کا کہا۔ وہ مجھے وضاحتیں دینے لگا کہ یہ چلے کا حصہ ہے کہ میری بیوی کو بے ہوش کرنا پڑا، مگر میری اب آنکھیں کھل چکی تھیں، اس لیے میں نے اسے پولیس کی دھمکی دی تو وہ فوراً اپنا سامان لے کر گھر سے چلا گیا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اگر میں نے اپنی ماں کو نہ بتایا ہوتا تو شاید آج میری بیوی
میری وجہ سے اپنی عزت گنوا دیتی۔ میری بیوی ہوش میں آئی تو بری طرح رونے لگی اور بولی کہ پیر نے اسے کوئی دھونی لینے کا کہا، جسے لیتی ہی وہ نیند میں جانے لگی تھی۔ اس کا جسم مفلوج ہونے لگا تھا۔ اپنی حالت سے وہ بری طرح گھبرا گئی تھی، خوف کا شکار تھی، مگر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ محفوظ ہے، مگر اسے میرا چھوڑ کر جانا بری طرح چبھا تھا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میری زندگی مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی تھی۔ زندگی آسان تو کیا ہوتی، الٹا میری بیوی مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت پریشانی کا شکار رہنے لگا اور بیوی کو منانے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ اس بار بری طرح ناراض ہو گئی تھی۔ مجھ پر اس کے وجود سے آتی اس کی بو کا راز بھی ابھی تک نہیں کھلا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اسے منا بھی لیا تو اسے پھر سے دور دھکیل کر ناراض کر بیٹھوں گا۔ میں ان دنوں بہت پریشان رہنے لگا اور ہر وقت اپنی بیوی کے گرد چکراتا رہتا تھا کہ انہی دنوں اچانک مجھ پر اپنی بیوی کے جسم سے بو آنے کی وجہ کھلی اور میں دگ سے رہ گیا۔ ایک روز میں دفتر سے جلدی فارغ ہوا تو گھر کی طرف روانہ ہوا اور سوچا کہ اپنی بیوی کو کھانے پر باہر لے جاؤں گا تاکہ اس کا مزاج اچھا ہو سکے۔ میں یہ سوچ کر گھر آیا تو گھر میں غیر معمولی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے کچن میں جھانکا تو میری بیوی کوئی دوا لے رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے اسے پکارا تو اس نے عجیب سی حرکت کی جو مجھے ٹھٹکا گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے ہاتھ میں تھامی دوا چھپا گئی اور گھبرا کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں اسے دیکھا اور انجان بن گیا۔ اسے تیار ہونے کا کہہ کر میں کچن سے نکل گیا۔ جب میری بیوی نے کچن میں وہ دوا چھپا کر کمرے کی طرف قدم بڑھائے تو میں نے چھپ کر وہ دوا اٹھا لی، بیوی کو گھما پھرا کر خوش کیا اور اگلے ہی روز وہ دوا لے کر لیبارٹری پہنچ گیا تاکہ ٹیسٹ کروا سکوں۔ لیبارٹری والوں نے وہ دوا ٹیسٹ کر کے جو انکشاف مجھ پر کیا، وہ مجھ پر اپنی بیوی کے وجود سے آنے والی بو کا راز کھول گیا تھا۔ میں نے گھر جا کر اپنی بیوی کے سامنے وہ دوا رکھی اور ناراضگی سے اسے دیکھا۔ وہ دوا سور کی خاص چربی سے بنی ہوئی تھی جو روزانہ میری بیوی کھاتی تھی۔ میرے سوال کرنے پر میری بیوی نے ڈرتے ڈرتے مجھے سب بتا دیا، اور وہ دوا اس کی ماں اسے استعمال کرنے کا کہتی تھی کیونکہ اس دوا کے استعمال سے اس کی رنگت بہت شفاف ہو جاتی تھی۔ میری بیوی نے وہ دوا ہمیشہ استعمال کی تھی اور پاکستان آتے ہوئے بھی بہت ساری دوا خرید کر ساتھ لائی تھی۔ میں نے وہ ساری دوا ضائع کی اور بیوی کو سمجھایا کہ اسلام میں یہ دوا حرام ہے اور یہی اس کے وجود میں بہت بری بو پیدا کر رہی ہے۔ میری بیوی نے معافی مانگی اور دوا ضائع کر کے غسل لیا۔ کچھ دن مسلسل غسل لے کر پاک ہونے کے بعد میری بیوی کے وجود سے وہ بری بو ختم ہو گئی تھی اور ہمارے رشتے کی سب الجھی ہوئی گرہیں کھلنے لگیں۔ مگر مجھے اب بھی افسوس ہے کہ کاش اپنی بیوی کو قرآن نماز کے ساتھ حرام حلال خوراک کا فرق بھی پہلے دن سمجھا دیتا تو شاید ہماری زندگی کے اتنے قیمتی لمحے ضائع نہ ہوتے۔ دوستو، آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔